साथी हैं। उनकी तंजीम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, हमारी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ख़त्म नबूवत में हमारा एक ही मिशन है। तो आपके इन मुज़ाकरात में जो कैप्टन सफदर साहब हैं वो भी बड़े माशाल्लाह देखा जाता है कि आज के रसूल हैं, उन्होंने कोई किरदार अदा नहीं किया आपके मुतालबात के हवाले से? नहीं, उन्होंने इस सिलसिले में कोई किरदार अदा नहीं किया। और डॉक्टर साहब इसके साथ भी सवाल है कि आप कैप्टन सफदर के मौक़िफ़ को किस तरह देखते हैं? उन्होंने बावजूद इसके कि हुकूमती पार्टी में डट कर खड़े हुए और या रसूलुल्लाह के वहाँ पर नारे भी लगाए, आपका क्या ख्याल है? अब ये जो है ना कि जहाँ तक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाना है या ख़त्म नबूवत की बात करना है या कादियानियों के ख़िलाफ़ बोलना है, अब ये तो वो चीज़ें हैं कि जिनकी हिमायत हर मुसलमान करेगा कि उस शख्स ने ये अच्छा काम किया, लेकिन ये है कि पीछे इसके मकासद क्या हैं वो हम नहीं जानते। क्योंकि अगर ये वाकई ख़त्म नबूवत के इतने वफादार होते और फिर गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो हम तो इतना तड़पते रहे कि उनकी एक रात मजीद कर दो। उनको इन्होंने हमसे वादा भी किया सूबाई हुकूमत ने कि हम जो वो सटे आ चुका है और फांसी रोकी जा चुकी है, उस पर अमल दरामद नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद रातों रात जो है वो ऐसा हो गया कि जो कभी भी वो नुकसान पूरा नहीं होगा। इस वास्ते हम यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मौका पर एक फरमान पेश किया गया तो आपने फरमाया कलिमत हक़्क़िन कि ये बात बिल्कुल सच्ची है, इस बात का तो कोई इनकार नहीं, लेकिन इरादा पीछे क्या है उसको देखना पड़ेगा। इस वास्ते कैप्टन सफदर ने जो ख़त्म नबूवत के बारे में बात की बिल्कुल सच्ची की और उसकी तासीन है कि बहुत अच्छा काम है, लेकिन पीछे मकसद क्या है उससे हम वाकिफ नहीं है, लिहाजा इस वास्ते हम मुकम्मल हिमायत नहीं कर सकते। जो कहा उन्होंने उसकी हम हिमायत करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, मुज़ाकरात में ये होता है कि थोड़ा गिव एंड टेक चलता है, कुछ मुतालबात मान लिए जाते हैं, कुछ नहीं माने जाते, तो क्या आप समझते नहीं कि अगर कुछ तरीके से इसको मैनेज कर लिया जाए? इसमें जो गुज़श्ता रात जब तीसरा दौर मुकम्मल हुआ और मेरे पास वो एक ड्राफ्ट लेकर आए ख्वाजा साद रफीक साहब की तरफ से कि ये चीज़ें मान रहे हैं, तो मैंने इसको पढ़ के कहा कि ये तो यानी कोई एक चीज़ भी नहीं मानी उन्होंने, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर है। तो मैंने कहा मैं उनको लिख के भेजता हूँ कि वो ये चीज़ें इस तरह माननी है। तो मैंने फिर उनको 6 जो हमारे मुतालबात थे उनमें से जितनी हम उनको कंसेशन दे सकते थे या जो है वो गिव एंड टेक का मसला है उसके लिहाज से मैंने लिख भेजा कि वो मसलन आसिया मलूना के लिहाज से कह रहे थे कि ये अदालती प्रोसेस है, फिर जाके फैसला होगा, हो गया सजाए मौत का फैसला तो ज़रूर सजाए मौत होगी। तो मैंने कहा हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं इस वक्त कि वज़ीर आज़म इस चीज़ पे दस्तखत करें कि आसिया मलूना को वो बैरून मुल्क फरार नहीं करेंगे, भागने नहीं देंगे, हमें सिर्फ इसकी गारंटी दे दें। बाकी सुप्रीम कोर्ट जो कहे वो मसला बाद का है, हमें ये खतरा है कि ये रातों रात उसको भगा देंगे। ये बात जब दोबारा जाके हमारे दोस्तों ने उनसे कही तो ख्वाजा साद रफीक ये कहने लगे कि आपको हमारे ईमान पे शक है। तो हमारे दोस्तों ने कहा कि अब ये हम कैसे आप पे एतमाद करें कि गाजी साहब के मसले में आप हमें धोखा दे चुके हैं, तो अब हम कैसे आप पे एतमाद कर सकते हैं, लिहाजा हमें दस्तखत करके दें। ऐसे ही ये जो राना सनाउल्लाह का मसला था इसमें भी हमने उनको बहुत इस लिहाज से गुंजाइश दी है। मैं पहले हमने लिखा हुआ था कि हम तब उठेंगे कि आप उसको बरतरफ करें और उस पर केस चलाएं आइन से बगावत का। हमने उसमें ये लिखा कि अगर तुम्हें इस सिलसिला में वो मजबूरियां ज़ाहिर कर रहे थे कि हमारी पार्टी वैसे डामाडोल है और अब एक बंदे को हम यूं कैसे निकालें, अहम बंदा है हमारा, तो मैंने कहा और इसमें ये मुतसर दे रहे थे कि दूसरे लोग तो खामोश हैं और बहुत से लोग राना सना के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि वो इतनी वजह से काफिर हो चुका है। तो मैंने इस पर उनको ये कहा कि आप आज उसको बरतरफ ना करें और ना ही केस चलाएं, लेकिन आप हमें एक डेट दे दें कि जिस डेट को किसी चैनल पर लाइव शरई मुज़ाकरा हो, राना सनाउल्लाह का कोई हामी आलिम दीन मेरे साथ बैठे और राना सनाउल्लाह की जो गुफ्तगू है और जो उसने फिर वजाहत की है इस पर हम बहस करेंगे कुरान और सुन्नत से। वो जो राना का हामी हो वो कहे कि उसने कुफर नहीं किया या करके अब वो सही हो गया है और उसने आइन से बगावत नहीं की। मैं दलील दूंगा इस पर दलाल कुरान और सुन्नत से कि उसने 4 बार कुफर का इर्तिकाब किया है,
اپنے ایک بیان میں، اور اس نے جو وضاحت کی ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے. وہ اب بھی حالت کفر میں ہے. وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا. مسلمان ہو کے وہ وزارت قانون کے اہل نہیں رہا، وہ مردود الشہادہ ہو چکا ہے. اور آئین پاکستان سے اس نے بغاوت کی ہے. جس آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کہا گیا ہے، اس آئین کے اس نے جھٹلاتے ہوئے اپنی طرف سے یوں گفتگو کی ہے کہ وہ ان کے مسلمان ہونے پر دلیلیں دے رہا تھا. تو اس نے واضح بغاوت کی ہے، اور بغاوت کا کیس چلایا جائے جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہم جس وقت اگر میں اس گفتگو میں ثابت نہ کر سکوں اس کو مجرم، تو پھر میں اپنا مطالبہ واپس لے لوں گا. اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر حکومت اس کو برطرف بھی کرے اور اس پر پھر وہ کیس بھی چلائے. اب یہ کتنی معقول بات ہے، وہ اس بات پہ بھی نہیں آ رہا ہے. یہ آپ کے دو پوائنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اگر اس پوائنٹ پہ ہم ابھی خواجہ صاحب کو تھوڑی دیر میں لائن پہ لے کے ان سے پوچھیں، اگر وہ یہ مطالبات مان جاتے ہیں تو آپ یہ دھرنا ختم کر دیں گے؟ ہم دو اگر وہ مانتے ہیں تو پھر ہم باقی کے لحاظ سے، چونکہ ہمارے کل 6 ہیں. ریٹرن آپ نے کل کہا تھا کہ یقین دہانی بھی اگر کروا دی جائے. ہاں، وہ جس کی مثلا یقین دہانی کراتے ہیں. اب دیکھو نا، یہ جو مسئلہ ہے برما والا، اس میں ہم نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ برما کا سفارت خانہ اس وقت تک بند کر دیا جائے جب تک کہ برما کے مسلمانوں کو، جو مسلم ریفیوجیز ہیں بنگلہ دیش میں، ان کو واپس نہیں لیا جاتا اور ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی. تو آپ ان سے یہ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں. اس میں رات میں ہم نے یہ کہا کہ چلو اتنا لمبا بند نہ کرے، کم از کم 1 مہینے تک سرزنش کے لیے ان کا سفارت خانہ بند کر دیں اور ان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام نہ کریں. اب ہم سے تو اس حد تک ہم نے ان کے ساتھ مزید اس سلسلہ میں کیا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن انہوں نے ابھی تک کسی ایک پوائنٹ پر بھی سبقت نہیں کی آگے، اور نہ ہی مذاکرات کی سنجیدگی کی طرف آئے. ہماری یہاں پہ ابھی نا تھوڑی دیر پہلے ایک حکومتی اعلیٰ افسر سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ ہم نے ریٹرن یقین دہانی شاید آپ کو کچھ دی ہے. اگر یہ جو آپ کے مطالبات ہیں اس کے مطابق آپ کو آج ریٹرن یقین دہانی آج رات میں اگر وہ دے دیتے ہیں تو ہاں، وہ ابھی دے میڈیا پر دے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ یقین دہانی کس نوعیت کی ہے. تو ہماری تو کوئی ہٹ درمی نہیں. ہم تو جب آئے تھے پنڈی ٹی چوک میں روکا گیا، اس وقت انہوں نے ہم سے مطالبات مانے تو ہم نے کہا کہ یہ ہیں، اب حل ہو جائے تو ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے. یعنی ہمارا کوئی شوق نہیں کہ ہم اسلام آباد کی سڑکیں بند کریں. تو ہم نے تو کہا ہم ٹی چوک سے واپس چلے جاتے ہیں، پنڈی داخل ہونے سے پہلے ہی آپ ہمارے مطالبات جو ہے وہ منظور کریں. لیکن انہوں نے کوئی اس سلسلے میں دلچسپی کا اظہار نہیں. تھوڑی آپ لچک دکھائیں، تھوڑی ہم نے تو جتنی دکھا سکتے تھے وہ آپ کے سامنے ہم نے آنے بتا دیا. چلیں کوشش کرتے ہیں ہم بھی سما کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے ابھی تھوڑی دیر میں. ٹھیک ہے، تھینک یو. ٹھیک ہے، ان کو جب لیں تو پھر مجھے بھی جی وہ آپ کو لیا جائے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ساتھی ہیں. ان کی تنظیم تحریک لبیک پاکستان ہے، ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ختم نبوت میں ہمارا ایک ہی مشن ہے. تو آپ کے ان مذاکرات میں جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں وہ بھی بڑے ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے کہ عاشق رسول ہیں، انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا آپ کے مطالبات کے حوالے سے؟ نہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا. اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ یہ سوال ہے کہ آپ کیپٹن صفدر کے موقف کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے باوجود اس کے کہ حکومتی پارٹی میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور یا رسول اللہ کے وہاں پر نعرے بھی لگائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ جو ہے نا کہ جہاں تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا ہے یا ختم نبوت کی بات کرنا ہے یا قادیانیوں کے خلاف بولنا ہے، اب یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کی حمایت ہر مسلمان کرے گا کہ اس شخص نے یہ اچھا کام کیا. لیکن یہ ہے کہ پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں وہ ہم نہیں جانتے. کیونکہ اگر یہ واقعی ختم نبوت کے اتنے وفادار ہوتے اور پھر غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو ہم تو اتنا تڑپتے رہے کہ ان کی ایک رات مزید کر دو. ان کو انہوں نے ہم سے وعدہ بھی کیا صوبائی حکومت نے کہ ہم جو وہ سٹے آ چکا ہے اور پھانسی روکی جا چکی ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود راتوں رات جو ہے وہ ایسا ہو گیا کہ جو کبھی بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوگا. اس واسطے ہم یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پر
ایک فرمان پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق کہ یہ بات بالکل سچی ہے، یعنی اس بات کا تو کوئی انکار نہیں، لیکن ارادہ پیچھے کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اس واسطے کیپٹن صفدر نے جو ختم نبوت کے بارے میں بات کی بالکل سچی کی اور اس کی تحسین ہے کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن پیچھے مقصد کیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں، لہذا اس واسطے ہم مکمل حمایت نہیں کر سکتے، جو کہا انہوں نے اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔ ایک آخری سوال سر، مذاکرات میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے، کچھ مطالبات مان لی جاتے ہیں، کچھ نہیں مانے جاتے، تو کیا آپ سمجھتے نہیں کہ اگر کچھ طریقے سے اس کو مینج کر لیا جائے؟ اس میں جو گزشتہ رات جب تیسرا دور مکمل ہوا اور میرے پاس وہ ایک ڈرافٹ لے کر آئے خواجہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے کہ یہ چیزیں مان رہے ہیں، تو میں نے اس کو پڑھ کے کہا کہ یہ تو یعنی کوئی ایک چیز بھی نہیں مانی انہوں نے، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ تو میں نے کہا میں ان کو لکھ کے بھیجتا ہوں کہ وہ یہ چیزیں اس طرح ماننی ہے۔ تو میں نے پھر ان کو 6 جو ہمارے مطالبات تھے ان میں سے جتنی ہم ان کو کنسیشن دے سکتے تھے یا جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا مسئلہ ہے اس کے لحاظ سے میں نے لکھ بھیجا کہ وہ مثلا آسیہ ملونہ کے لحاظ سے کہہ رہے تھے کہ یہ عدالتی پروسیس ہے، پھر جا کے فیصلہ ہو گیا سزائے موت کا فیصلہ تو ضرور سزائے موت ہوگی۔ تو میں نے کہا ہم آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں اس وقت کہ وزیر اعظم اس چیز پہ دستخط کریں کہ آسیہ ملونہ کو وہ بیرون ملک فرار نہیں کریں گے، بھاگنے نہیں دیں گے، ہمیں صرف اس کی گارنٹی دے دیں، باقی سپریم کورٹ جو کہے وہ مسئلہ بعد کا ہے، ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ راتوں رات اس کو بھگا دیں گے۔ یہ بات جب دوبارہ جا کے ہمارے دوستوں نے ان سے کہی تو خواجہ سعد رفیق یہ کہنے لگے کہ آپ کو ہمارے ایمان پہ شک ہے، تو ہمارے دوستوں نے کہا کہ اب یہ ہم کیسے آپ پہ اعتماد کریں کہ غازی صاحب کے مسئلے میں آپ ہمیں دھوکہ دے چکے ہیں، تو اب ہم کیسے آپ پہ اعتماد کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں دستخط کر کے دیں۔ ایسے ہی یہ جو رانا ثناءاللہ کا مسئلہ تھا اس میں بھی ہم نے ان کو بہت اس لحاظ سے گنجائش دی ہے۔ میں پہلے ہم نے لکھا ہوا تھا کہ ہم تب اٹھیں گے کہ آپ اس کو برطرف کریں اور اس پر کیس چلائیں آئین سے بغاوت کا۔ ہم نے اس میں یہ لکھا کہ اگر تمہیں اس سلسلہ میں وہ مجبوریاں ظاہر کر رہے تھے کہ ہماری پارٹی ویسے ڈاما ڈول ہے اور اب ایک بندے کو ہم یوں کیسے نکالیں، اہم بندہ ہے ہمارا، تو میں نے کہا اور اس میں یہ متصر دے رہے تھے کہ دوسرے لوگ تو خاموش ہیں اور بہت سے لوگ رانا ثنا کے موقف کی حمایت کر رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی وجہ سے کافر ہو چکا ہے۔ تو میں نے اس پر ان کو یہ کہا کہ آپ آج اس کو برطرف نہ کریں اور نہ ہی کیس چلائیں، لیکن آپ ہمیں ایک ڈیٹ دے دیں کہ جس ڈیٹ کو کسی چینل پر لائیو شرعی مذاکرہ ہو، رانا ثناءاللہ کا کوئی حامی عالم دین میرے ساتھ بیٹھے اور رانا ثناءاللہ کی جو گفتگو ہے اور جو اس نے پھر وضاحت کی ہے اس پر ہم بحث کریں گے قرآن و سنت سے۔ وہ جو رانا کا حامی ہو وہ کہے کہ اس نے کفر نہیں کیا یا کر کے اب وہ صحیح ہو گیا ہے اور اس نے آئین سے بغاوت نہیں کی، میں دلیل دوں گا اس پر دلائل قرآن و سنت سے کہ اس نے 4 بار کفر کا ارتکاب کیا ہے اپنے ایک بیان میں، اور اس نے جو وضاحت کی ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، وہ اب بھی حالت کفر میں ہے، وہ نئے سرے سے کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ہوگا، مسلمان ہو کے وہ وزارت قانون کے اہل نہیں رہا، وہ مردود الشہادہ ہو چکا ہے اور آئین پاکستان سے اس نے بغاوت کی ہے۔ جس آئین میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کہا گیا ہے اس آئین کے اس نے جھٹلاتے ہوئے اپنی طرف سے یوں گفتگو کی ہے کہ وہ ان کے مسلمان ہونے پر دلیلیں دے رہا تھا، تو اس نے واضح بغاوت کی ہے اور بغاوت کا کیس چلایا جائے جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہم جس وقت اگر میں اس گفتگو میں ثابت نہ کر سکوں اس کو مجرم تو پھر میں اپنا مطالبہ واپس لے لوں گا، اور اگر ثابت ہو جائے تو پھر حکومت اس کو برطرف بھی کرے اور اس پر پھر وہ کیس بھی چلائے۔ اب یہ کتنی معقول بات ہے، وہ اس بات پہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یہ آپ کے 2 پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اگر اس پوائنٹ پہ ہم ابھی خواجہ صاحب کو تھوڑی دیر میں لائن پہ لے کے ان سے پوچھیں اگر وہ یہ مطالبات مان جاتے ہیں تو آپ یہ دھرنا ختم کر دیں گے؟ ہم 2 اگر وہ مانتے ہیں تو پھر ہم باقی کے لحاظ سے چونکہ ہمارے کل 6 ہیں، بالکل آپ نے کل کہا تھا کہ یقین دہانی بھی اگر کروا دی جائے، ہاں وہ جس کی مثلا یقین دہانی کراتے ہیں۔ اب دیکھو نا یہ جو مسئلہ ہے برما والا، اس میں ہم نے کہا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ برما کا سفارت خانہ اس وقت تک بند کر دیا جائے جب تک کہ برما کے مسلمانوں کو جو مسلم ریفیوجیز ہیں بنگلہ دیش میں ان کو واپس نہیں لیا جاتا اور ان کو نیشنلٹی نہیں دی جاتی، تو آپ ان سے یہ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں۔
اس میں رات میں ہم نے یہ کہا کہ چلو اتنا لمبا بند نہ کرے، کم از کم 1 مہینے تک سرزنش کے لیے ان کا سفارت خانہ بند کر دیں اور ان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ مسلمانوں کا قتل عام نہ کریں۔ اب ہم سے تو اس حد تک ہم نے ان کے ساتھ مزید اس سلسلہ میں کیا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، لیکن انہوں نے ابھی تک کسی ایک پوائنٹ پر بھی سبقت نہیں کی آگے اور نہ ہی مذاکرات کی سنجیدگی کی طرف آئے۔ ہماری یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حکومتی اعلیٰ افسر سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ ہم نے ریٹرن یقین دہانی شاید آپ کو کچھ دی ہے۔ اگر یہ جو آپ کے مطالبات ہیں اس کے مطابق آپ کو آج ریٹرن یقین دہانی آج رات میں اگر وہ دے دیتے ہیں تو ہاں، وہ ابھی دے میڈیا پر دے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ یقین دہانی کس نوعیت کی ہے۔ تو ہماری تو کوئی ہٹ درمی نہیں، ہم تو جب آئے تھے پنڈی ٹی چوک میں روکا گیا اس وقت انہوں نے ہم سے مطالبات مانگے تو ہم نے کہا کہ یہ ہیں، اب حل ہو جائے تو ہم یہیں سے واپس چلے جائیں گے۔ یعنی ہمارا کوئی شوق نہیں کہ ہم اسلام آباد کی سڑکیں بند کریں، تو ہم نے تو کہا ہم ٹی چوک سے واپس چلے جاتے ہیں، پنڈی داخل ہونے سے پہلے ہی آپ ہمارے مطالبات جو ہے وہ منظور کریں، لیکن انہوں نے کوئی اس سلسلے میں دلچسپی کا اظہار نہیں۔ تھوڑی آپ لچک دکھائیں، تھوڑی ہم نے تو جتنی دکھا سکتے تھے وہ آپ کے سامنے ہم نے آنے بتا دیا۔ چلیں کوشش کرتے ہیں ہم بھی سما کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے ابھی تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ ٹھیک ہے، ان کو جب لیں تو پھر مجھے بھی جی وہ آپ کو لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ يا رسول الله كلنا فداك يا رسول الله ختم نبوة ناموس رسالة ساتھی ہیں، ان کی تنظیم تحریک لبیک پاکستان ہے، ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ختم نبوت میں ہمارا ایک ہی مشن ہے۔ تو آپ کے ان مذاکرات میں جو کیپٹن صفدر صاحب ہیں وہ بھی بڑے ماشاءاللہ دیکھا جاتا ہے کہ عاشق رسول ہیں، انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا آپ کے مطالبات کے حوالے سے؟ نہیں، انہوں نے اس سلسلے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اور ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ یہ سوال ہے کہ آپ کیپٹن صفدر کے موقف کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ انہوں نے باوجود اس کے کہ حکومتی پارٹی میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور یا رسول اللہ کے وہاں پر نعرے بھی لگائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہ جو ہے نا کہ جہاں تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانا ہے